नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, खूबसूरत लबो लहजा के शायर सलीम कौसर, जिनकी एक बहुत मशहूर गज़ल मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, बेशुमार लोगों ने सुनी होगी। लेकिन उनकी एक और गज़ल के आज दो अशार याद आ रहे हैं। पहले शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और दूसरा शेर पे या इख्तिताम करूँगा या दरमियान में जब हकीकत बयान कर रहा हूँगा तो आपको बताऊँगा। सलीम कौसर ने कहा था, वो जो आए थे बहुत मनसब व जागीर के साथ, कैसे चुपचाप खड़े हैं तेरी तस्वीर के साथ। आज से 2-2.5 साल कबल अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का एक मखसूस टोला, जो कि तकरीबन 60 साल से पाकिस्तान पर इसी तरह अचानक टूट पड़ता है कि ये मुल्क तुम लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, तुम लोगों ने इसकी मईशत तबाह कर दी है, तुम लोगों ने इसकी सियासत का सत्यानाश कर दिया है, तुम लोगों ने इसकी मुआशरत और लोगों के रहन सहन पर डाके डाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोगों को बाहर ताल्लुकात बनाने ही नहीं आते, इसलिए पीछे हटो, हम आते हैं अब इस मुल्क को ठीक करते हैं। ये नारे पाकिस्तान की अवाम ने बार बार सुने और उसके बाद लोगों को आजमाया। इस दफा चूंकि पाकिस्तान की कौम कम से कम 15 से 16 ऐसे नारे सुन चुकी हुई थी, इसलिए वो तंग आई हुई थी और उन्होंने इन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। और वो शख्स जिसको निकाला गया था, उस शख्स के इर्द गिर्द दीवानों की तरह जमा हो गया। इन्होंने उस दीवानगी की बिल्कुल परवाह नहीं की। इन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है। हम पहले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को यूं ऐसे खामोश कर दिया करते थे जिनका तूती बोला करते थे। हमने तो सरदार खान अब्दुल कयूम खान के, जो कि दीना से लेके गुजरात तक 40 मील लंबा जुलूस निकालने वाला शख्स था, उसको खत्म कर दिया। हमने सोरवर्दी, जिसकी तूती बोला करती थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उस पर गद्दारी के इल्जाम लगाए और उसको यूं पाकिस्तान की सियासत से अलहदा कर दिया जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता। हमने बहुत ज्यादा बोलने वाले शख्स को, जिसने रावलपिंडी से लाहौर तक जब जुलूस निकाला था तो फुट्टो फुट्टो हो गई थी, हमने उसको काल कोठरी में रखा और फांसी पर लटका दिया। हम बला के लोग हैं। हम जब चाहते हैं दुनिया की नब्ज देखते हैं और उस नब्ज से हम पैसे वसूल कर लेते हैं। हमने सीटो और सेंटो किया, हमने पैसे वसूल किए, हमने बड़ा बीर के अड्डा बनाया, वहां से हमने जासूसी तैयारे उड़ाए और हमारा तैयारा जो U-2 का अमेरिकी तैयारा उड़ा था वो रूस में जाके गिरा दिया गया। हमें धमकी दी गई लेकिन हमें बिल्कुल परवाह ना हुई। हमने अफगान जहाद लड़ा और डॉलरों की बोरियां साथ अपने लेके आए। उसके साथ हमने इस मुल्क की सरहदों में क्लाशनकोफ और हीरो ने पता नहीं क्या क्या कुछ बरामद कर लिया। फिर हमने कहा ठीक है, ये गोलियां, ये बंदूकें, सब कुछ हम ले आए हैं, अब हम इन गोलियां वालों को, जिनको हमने ये बनाया था, हम उनके मुकाबले में भी खड़े हो सकते हैं। हम तो वो लोग हैं कि अचानक एक शख्स को कहते हैं तुम हीरो हो और उसके साथ ही हम उसको गद्दार भी कहने वाले हैं। हम में तो बला का हुस्न है। वो जो मशहूर शेर है ना कि लोग भी गजब के हैं, दिल पर ये इख्तियार, शब मोम कर लिया सहर आहन बना लिया। ये शब मोम कर लिया सहर आहन बना लिया कि सारी रवायात इनके अंदर मौजूद थी। लेकिन इस दफा हुआ क्या? इस दफा कि इनकी पूरी की पूरी बसात 2-2.5 माह के अंदर उलट कैसे गई। और आज हालत यह है कि पाकिस्तान के इस पूरे के पूरे सियासी निजाम, अदालती निजाम और पाकिस्तान के दिफाई निजाम के ऊपर बेशुमार सवालात खड़े हो चुके हुए हैं। और हालत यह है कि इस वक्त यूं लगता है कि बका की एक जंग लड़ी जा रही है और सिर्फ एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह, किसी ना किसी तरह हमें बड़ी आसानी से यहां निकल जाने दिया जाए ताकि हमको कल को आने के लिए चेहरा बाकी रह जाए। यही चेहरा जुल्फकार अली भुट्टो से मांगा गया था 1970 में।
1970 کے انتخابات کے بعد جب 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کو 19 دسمبر کو لایا گیا تھا، 16 دسمبر کے بعد، تو ایک چہرہ مانگا گیا تھا کہ نہیں، ہماری عزت و توقیر کے طور پہ تم لوگوں سے بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہی ہیں لوگ جو ہمارے تحفظ کرتے ہیں، یہی ہیں لوگ جو کہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ پاکستان استحکام پذیر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ 90,000 قیدی لے کے آیا تھا، جس طرح رون دیا گیا۔ اگرچہ الگ بات کہانی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا کچھ کرتا رہا، لیکن اس ذوالفقار علی بھٹو کو 5 سال یہ کچھ کرنے کس نے دیا؟ کون تھا جو اس کے حکم کے اوپر بلوچستان چلا گیا تھا اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بلوچستان جو ہے اس میں آرمی آپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بلوچوں کی نیشنلسٹ گورنمنٹ کو ختم کیا جائے تاکہ ایران کے اندر بلوچوں کی نیشنلسٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا راستہ ہموار نہ ہو سکے۔ لیکن کمال ہے، آج میرے سامنے اس وقت سب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے ان 2-2.5 سالوں کے اندر ہر دروازے کے اوپر پاکستان کے اس سارے کے سارے ٹولے نے، جس میں سیاستدان بھی شامل تھے، جس میں عدلیہ کے بڑے بڑے نام شامل تھے، جس کے اندر انتظامیہ کے نام شامل تھے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بذات خود چہرہ بار بار دکھاتی رہی اپنا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بتاتے بھی تھے، نہیں بھی بتاتے تھے، ایلیٹ کی فورس کے پیچھے بھی چھپے ہوتے تھے، کہیں اس کے سامنے بھی آ جایا کرتے تھے، سارے شامل تھے۔ انہوں نے ہر دروازہ دیکھ لیا کہ پاکستان کی قسمت بدلے اور ہمارے یہاں پر ایک میڈل لگ جائے اور ہم پاکستان کو بتا سکیں کہ ہم نے پاکستان کو بحران سے نکال دیا۔ انہوں نے دنیا کے ہر دروازے کے اوپر کشکول دراز کیا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اگلے 2 یا 2.5 مہینے کے اندر 27 ارب ڈالر کی قسط جو ہے وہ ادا کرنے کو اس سے مانگی جا رہی ہے، اس کو تیار ہونا پڑے گا، لیکن اس کو ہے ہی کچھ نہیں۔ لے دے کے 8 یا 9 ارب ڈالر پڑے ہیں، یہ 27 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان میں آج کی میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نوٹ چھاپنے کے لیے اگر 1,000 ارب روپے کی گنجائش ہے تو آپ 2,000 ارب روپے کے نوٹ چھاپتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انفلیشن افراط زر بڑھے گی۔ ایک اینک کی دکان ہے، اس دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، اگر بازار میں 5 لاکھ روپیہ ہوگا تو یہ 5 لاکھ کا مال بکے گا، 5 روپے کی اینک بک جائے گی۔ لیکن اگر 10 لاکھ نوٹ آ جائیں تو اس کی قیمت 10 لاکھ بڑھ جائے گی، ڈبل ہو جائے گی، اور یہ 5 روپے کی بجائے 10 روپے کی اینک بکے گی۔ 7.7 ٹریلین کی اس وقت ڈیفیسٹ ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں، میں رپورٹ یہ پڑھ رہا تھا کہ ڈسپائٹ دس for 53% increase the federal government added 7.7 trillion to the public debt to the fund، اور اس کے بعد ہم نے جو بورنگ کی ہے وہ خوفناک ہے، جو کہ ہم نے انٹرنل لون، یہ تفصیلات میں اس لیے جانا چاہتا کہ جو حالت آپ کو پتہ ہے اس کو ایک صورتحال موجود ہے، لیکن ہم نے اس جنگ کے اندر اپنا چھوڑا نہیں کسی طور پر بھی۔ پاکستان کی عدالتوں نے راستہ دکھانا شروع کیا، پاکستان کی عدالتوں نے سوچا کہ پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو کہ ظاہر بات ہے 8 فروری کو آپ کو ایک اتنا زوردار تماچا پڑا تھا کہ جس کی انگلیوں کے نشان تقریباً پاکستان کے ہر اس شخص کے منہ پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی تھی، راستہ دکھانے کی کوشش کی کہ چلو اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ یہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے پتن کی NA-130 کی رپورٹ ہے۔ NA-130 وہ ہے جس میں یاسمین راشد جو اس وقت جیل میں ہیں اور جو کہ کینسر سروائیور ہیں، اور یہ ایک زمانے میں پاکستان کی بہت بڑی فلنتھراپسٹ ہیں۔ میں نے ان کو بلوچستان میں اس زمانے کے اندر جب وہاں پر قحط آیا تھا، پنجاب سے ٹرکوں کے ٹرک لے جاتے ہوئے خضدار اور نوشکی میں دیکھا۔ اس وقت تو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سربراہ ہوتی تھی اور PMA کے ساتھ تھیں، اور کمال کی خاتون تھی سیاست میں۔ اب 2001-2 کی بات کر رہا ہوں، ڈیڈیکیٹڈ خاتون۔ اس خاتون کے مقابلے میں قبلہ محمد نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا، اور یہ پتن کی رپورٹ ہے، اور اس کو پڑھ کے ہنسی آتی ہے۔
یہ پتن کی رپورٹ کہتی ہے کہ بعض پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جس کے اندر دنیا کے اندر تاریخی قسم کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، جو کہ بہترین بڑے ویسٹرن کنٹریز میں بھی نہیں ہوتا، اور ان میں سے 99% سے لے کے 102%، یعنی کسی پولنگ اسٹیشن میں اگر 100 ووٹ موجود ہیں تو 102 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے 2 وہ تھے جو میاں صاحب کے ایسے محبت کرنے والے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ میں تو قبر میں لیٹا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور میاں صاحب کو ووٹ ڈال کے آ جاؤں، اور وہ ڈال کے آ گیا، اور بعد میں پھر قبر میں آرام سے میاں صاحب کے اس کی محبت میں جا کے پھر دوبارہ سو گئے۔ 102%، آپ پڑھتا جہاں میں حیران ہوتا جاتا ہوں، یعنی کس لیول پہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اپنے کو نہیں جانتے تھے کس نے کیا، اور کیا سمجھتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ریٹرننگ افسر نے کیا ہے جو کہ وہاں پر موجود تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس پی عثمان نے یہ سب کچھ کروایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی اتنی اوقات تھی کہ وہاں جا کے یہ سب کچھ کر لیتے؟ جس نے کروایا ہے لوگوں کو اس کا پتہ ہے، لیکن لوگ اس لیے کہ وہ بات صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس وقت سے ڈرو کہ یہ باتیں کھل کے سامنے لوگ کرنے لگ جائیں۔ فار انسٹنس 82 فارم 45 on average, the turnout for NA 130 was higher than 80%, while in the same polling station the average turnout for the provincial assembly was 51%. ہر پولنگ اسٹیشن میں جب لوگ جاتے ہیں تو 2 پولنگ بیلٹ پیپر ملتے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کا اور ایک قومی اسمبلی کا، سوائے نیشنل اسمبلی کی اسلام آباد کی سیٹوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بندے نے جو ہے وہ جو اگر 100 میں سے 80 لوگوں نے لیے تو انہوں نے اس میں سے 40 نے کہا رکھو اپنے پاس، میں صوبائی سے میاں صاحب نے ووٹ دینا ہے، بس صوبائی کے اس کو دینا ہی نہیں۔ مطلب یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ یا تو وہ جیب میں ڈال کے لے گیا گھر میں، واپس تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، ضائع ہوتا ہے یا کچھ کیے واپس تو نہیں ہوتا، وہ دونوں کو اکٹھے ایشو کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا والا تھا، تو یہ میں مذاق اس وقت آ کر کہ یہ پاکستان کے ایک پولنگ اسٹیشن میں نہیں ہے۔ یہ گستاخ سب کو دیکھیں کہ جس نے ہرایا ہے، یہ اس کی تصویر دکھائیے گا کہ اس نے مانسیرا جیسے سیٹ میں، کہ جہاں پر میاں صاحب سمجھتے تھے کہ ساڈے جناب داماد دی سیٹ ہے، اس میں ہرایا ہے، اور اب میاں صاحب کے لیے کوئی حلقہ موجود نہیں، مریم نواز کا حلقہ۔ اب یہ سارے کا سارے معاملے کو آپ نے عدالتوں کے ذریعے اپنے طور پر اس کو جسے کہتے ہیں مٹی ڈال کے گٹر کے اوپر ڈھکن ڈال کے اس پر چونا ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ الیکشن مینول آپ کے سامنے تھا، اس میں ججز لگنے تھے، تو اس نے سب سے پہلا جو جج تھا جس نے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا وہ تھے طارق محمود جہانگیری، جن کے بارے میں ابھی اس وقت آپ نے ایک اور گندی حرکت شروع کی ہے جو ہمیشہ سے آپ کا دستور چلا آ رہا ہے کہ اس کی ایک ڈگری نکالی اور اس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے کمپلینٹ تیار کر لی گئی۔ لیکن دوسرے پنجاب کے ملک شہزاد تھے کہ جنہوں نے 8 ٹریبونلز مقرر کیے، اور پھر آج تک وہ مقرر ہے، طارق جہانگیر صاحب نے وہ 3 جو تھے وہ ہلکے کھولے۔ یہ پتن کی اسی طرح کے سارے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اس دفعہ ہمارے بس میں نہیں تھا دھاندلی کرنا، لیکن ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ جب کچھ چیز بس میں نہ ہو اور دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر پھر ایک اور معاملہ جو کہ لوگوں کے سامنے بڑی شدت، اور وہ آپ نے وہ بحث جو تھی پبلک میں دکھائی، اور وہ تھا بلے کا نشان۔ پھر اس کے بعد باقی دوسری، میں اس تفصیل میں اس لیے جانا چاہتا کہ یہ لمبی باتیں بار بار کی جا سکی، یہ ماتم ہے جو ہم کیا جا سکتا ہے، روز شام غریبہ نہیں پڑھی جا سکتی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ آج کی صورتحال کی طرف آ جائیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن کے خلاف۔ الیکشن کمیشن کی گزار بات الیکشن پارٹی بن کے گیا تھا، یہ بھی دنیا کی تاریخ پہلی دفعہ۔ اب اس فیصلے کے اوپر آدھا امپلیمنٹ کرنے کے بعد آدھے کے لیے سپریم کورٹ کے ان 8 ججوں کو کہا گیا کہ ہمیں جناب گائیڈ کریں، کیونکہ انہوں نے خود لکھ دیا تھا کہ آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہو۔ لیکن اس دوران پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کرنے کی لیے کمیٹی میں رکھا گیا، اور وہ قانون جو ہے وہ 2، یہ جو الیکشن مینول آف الیکشن لاز ہے، اس مینول الیکشن لا کے 2 جو ہے، ایک 66 اور ایک 104 کے اندر انہوں نے ترمیم رکھی۔ 66 یہ بیسیکلی کہتا ہے کہ
A contesting candidate before seeking allotment of the prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular party if any along with it. یہ وہ بتاتا ہے کہ اس کو سمبل ملنے سے پہلے کہ مجھے جناب یہ جو الاٹ کیا جائے. اب اس میں کیا کیا گیا کہ a contestant candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer with اس میں آگے if any along with a certificate from the political party showing that he is that party candidate from the constituency. اب اس نے کہا کہ اس کو بدل نہیں سکتے, اب اس کے بعد آپ نے دے دیا. اور دوسرا وہ ہے سیٹوں والا مسئلہ. اب یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے ان کو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے اور اس کے بعد ان سے سیٹیں ان کو باقاعدہ ان کی پارٹی کو مکمل طور پر الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا تھا. اور یہ اس پہ فیصلہ بھی تفصیل سے آنا ہے. اب آپ نے اس کو پریمپٹ کرنے کی بالکل ایسے ہی ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میری ایک زمین کی ہے اور یہ زمین میرے آباء و اجداد کی زمین ہے اور یہ مجھے دے دی جائے, اور زمین سپریم کورٹ مجھے الاٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ اب تمہارا حق ہے یا تم لے لو, الاٹ کر ڈکری کر دیتی ہے میرے اوپر. اور پھر اس کے فیصلے کے بعد اچانک اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ ایک قانون پاس کرتے ہیں کہ آئندہ سے جو شخص بھی مرے گا اس کے جائیداد جو ہے وہ حکومت ضبط کر لے گی, اس کے بیٹے کو نہیں ملے گی, اس کی اولاد کو نہیں ملے گی. تو یہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد اس کے بارے میں قانون دان سارے کہتے ہیں کہ قانون بنا لو, لیکن قانون کا اطلاق اس سے پہلے نہیں ہو سکتا, اس کے بعد سے ہوتا ہے. بہرحال یہ قانونی بحث ہے, لیکن اس کے اندر یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. پاکستان کا اس وقت پورے کا پورا جو اس وقت صورتحال ہے, جو کرکس جس کو کہہ سکتے ہیں مسئلے کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 4 یا 5 انڈیویجولز کی جنگ ہے جو ایک فرد واحد کے ساتھ چل رہی ہے. اور اس جنگ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر, شہباز شریف اور اس کے حواری, اور اس کے ساتھ سول بیوروکریسی کے وہ جو بھی اوپر تک ہیڈ لگا لیں تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ یا 2 چیف سیکرٹری, بلکہ اب تو ایک ہی چیف سیکرٹری. نہ KPK کی جنگ ہے, نہ سندھ کی جنگ ہے, نہ کسی اور, ایک ہی چیف سیکرٹری IG کی جنگ ہے, اور اس کے ساتھ ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی ان کی جنگ ہے, جو کہ لڑنا چاہتے ہیں لیکن جیت نہیں پا رہے. اور جیتنے کی صورتحال یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب اپنی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس مکمل طور پر اپنی عزت و توقیر کے ساتھ ساتھ اپنی جسے کہتے ہیں اخلاقی حیثیت بھی کھو چکا ہو اپنے لوگوں کے سامنے. اخلاقی حیثیت اس لیے کھو چکے ہوئے ہیں کہ یہ پہلا چیف جسٹس ہے جس کے سامنے 6 ججوں نے آ کے کہا کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے, ہماری عزت پامال کی جاتی ہے, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں, اور وہ اس پر کوئی ایکشن نہ لے. جس کے ججوں کو خاص طور پہ گالیاں دی جاتی ہیں, فیصل واڈا, اور اس کو بلا کے کتنے آرام سے اس کو ابزارو کر کے بسم اللہ جاؤ, وہ سجدہ بھی ریز ہو کے بھی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرا کیا کمال ہے, میں نے کیسے کہہ بھی دیا اور اس کے بعد میں بری و ذمہ بھی ہو گیا اپنے تمام اعمال. تو اس لیے پاکستان کے اندر اس وقت عدلیہ کے اندر ایک ہی فرد واحد ہے جس کے شاید 4 یا 5 اور جج ہوں کہ جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. دوسری طرف پورے کا پورا سسٹم کا بینیفیشریز وہ ہیں, وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کے اندر بڑے بڑے کمال کے کردار لگتے ہیں. آج یہ جو بل پیش ہوا کمیٹی کے اندر اور بتایا گیا کہ کمیٹی یہ بل جب پاس کرنا چاہتے ہیں تو بل میں PTI کے بھی لوگ تھے, نون لیگ کے بھی لوگ تھے, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کے بھی لوگ تھے. تو 7 اور 6 کی تقریباً وہ بنتا تھا, بہت ٹف کمپٹیشن. تو مولانا کے لوگوں نے کہا ہم تو جاتے ہیں, اللہ حافظ. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان نے ایک دفعہ مشرف کے زمانے میں عراق کے اندر جب قرارداد پیش ہو گئی تھی تو ایبسٹین کیا تھا. تو اقوام متحدہ نے کہا تھا جب کوسچن آف وار کمز, جب جنگ کا معاملہ آ جائے تو ابسٹینمنٹ جنگ کے فیور میں جاتی ہے.
بالکل یہی ہوا کہ جنگ کے فیور میں چلا گیا، بات انہوں نے جیت لیا، پاس کر کے آ گئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو کہ بڑی ایجوٹیشن کی باتیں کرتے جاتے ہیں سب کچھ، وہ ان کا مفاد پرستانہ چہرہ ہر دفعہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور بار بار مجھے پھر وہ کہانیاں سنانی پڑتی ہیں، کس زمانے کی، ایوب خان کے زمانے کی کہانی سنانی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اس سینیریو کے اندر اکانومی کوئی آپ کو دینے کو تیار نہیں، چین اپنے قرضے جو ہے روز ری شیڈول کرنے کو تیار نہیں۔ جہاں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو عمران خان کے لیے، باجوہ صاحب کہتے تھے کہ میں نے ارینج کر کے دیا تھا اس کے لیے سعودی عرب سے پیسہ، آج وہ سعودی عرب، وہ یو اے ای وہ دینے کو تیار نہیں۔ یو اے ای تو جھنڈی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف مغربی بارڈر بھی اور جنوبی بارڈر بھی آپ کا ڈسٹرب ہے۔ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ماشخیل ایک جگہ ہے خاران کے، اس کے سامنے ایران کے بارڈر سے لوگ 20 میل دور جا کے گندم، چاول، اس کے بعد اور سبزیاں، ٹماٹر، پھل لے کے آیا کرتے تھے۔ 20-30 کلومیٹر دور ان کا علاقہ، ریگستان، سڑک کوئی نہیں۔ جو لوگ خاران میں رہنے والے ہیں ان کو کوئی سڑک نہیں، اور آپ زیادہ کریں کہ خاران اور چاغی، کیونکہ میں خود بھی وہاں رہا ہوں، ان کے ڈپٹی کمشنر 60 میل اندر تک راداری دیا کرتے ہیں کہ جائیں 60 میل تک جا کے اپنے لیے پانی لے آئیں، خوراک لے آئیں، چیزیں لے آئیں۔ وہ وہاں کے برتمان جاتے جہاں، اب انہوں نے بارڈر لگا دیا، اب وہ تقریباً 126 میل گھوم کے اور دال بندین سے یا خاران سے ہو کے سامان خریدتے ہیں، اور جہاں اسمگلنگ کی صورتحال ہے وہاں تیل آ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان گوادر سے لے کے لورلائی تک اور لورلائی سے لے کے ڈیرہ بگٹی اور مری تک ڈسٹرب ہے۔ کے پی کے میں پارا چنار کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ روز لاشیں اٹھاتے ہیں اور لاشیں گراتے ہیں۔ یہ امن کی صورتحال نہیں ہوتی، یہ قابو پانے کی صورتحال نہیں ہوتی، یہ مسلسل جنگ کی صورتحال ہے۔ یہ مسلسل جنگ کس نے ہم پہ سوار کی ہے؟ یہ مسلسل جنگ جب طالبان برسر اقتدار آئے تھے اس کے بعد تو مسلسل جنگ کم سے کم 1 سال نہیں رہی تھی، 2021 کے بعد سے۔ جب وہ پہلے ملا عمر کا 1995 کا زمانہ تھا، اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھی۔ پاکستان نے 70 سال کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ڈیورنڈ لائن پہ برجیاں لگائی تھی، میں نے خود اپنے سامنے لگوائی تھی، 400 کلومیٹر کے رباط سے لے کے پنجپائی تک۔ وہ ڈسٹرب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز صاحب نے اس حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ بنا دیا ہے، شاید عالمی طاقتوں کے لیے کہ نظر میں خوبصورت بننے کے لیے، بہتر سیکولر بننے کے لیے، بہتر لبرل بننے کے لیے، مبارک ثانی والے کیس کے اندر انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے قادیانیوں کے حق میں۔ اب قادیانیوں کے حق میں بڑی مزدار طریقے سے فیصلہ دیا۔ قادیانیوں کے بارے میں یہاں بات بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ قادیانیوں کو ہم اقلیت اگر سمجھتے ہیں تو یہ صرف ایک رواداری کی ایک صورتحال ہے، ورنہ وہ اقلیت نہیں، وہ بنیادی طور پر کاؤنٹر فیٹ ہیں، ایک جال ساز ہیں جن کی سزا جال سازی کے تحت ہونی چاہیے۔ وہ میرے نبی کی کتاب استعمال کرتے ہیں، میرے نبی کی حدیث استعمال کرتے ہیں، میرے نبی کے کلمے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک اور نبی مرزا غلام احمد کے اوپر اترے تھے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کہ کبھی ایسا تاریخ کے اندر نہیں ہوا کہ اس طرح کے ایسے لوگوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ ان کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مرزا کی جو مرضی کتابیں پڑھتے رہو، برائن احمدیہ پڑھو تو فلاں پڑھو، جو مرضی کرو، لیکن تم شاعر اسلامی جن میں قرآن پاک شامل ہے، جن کے اندر حدیث شامل ہے، جس کے اندر نماز شامل ہے، یہ چیزیں جس میں اذان شامل ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتے تاکہ تمہاری کاؤنٹر فیٹ کی صورت۔ انہوں نے 45 پیرا کے اندر یہ کہہ دیا کہ نہیں، 4 دیواری کے اندر جو آپ کر سکتے ہو، یعنی توہین رسالت 4 دیواری میں جائز ہے، وہ تمام چیزیں استعمال کرنا 4 دیواری، اور 4 دیواری جتنی مرضی بڑی کرتے جاؤ۔ آپ کہہ دو کہ یہ ہمارا انٹرنل علاقہ ہے، یہ پرائیویسی کا حق ہے۔ یہ پرائیویسی کا حق کدھر سے آ گیا؟ کیا پرائیویسی کے اندر ایک شخص کو اپنی بیٹی کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کیا پرائیویسی کے اندر ایک شخص کو، ایک عورت کو ریپ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا پرائیویسی کے اندر ایک شخص کو کسی نہ کسی طور پر ایک چوری کا مال لا کے رکھنے کی اجازت ہے؟ لا آف دا لینڈ پرائیویسی کے اندر بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔
اب وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے, قاضی صاحب نے شاید بہت ساری ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو شاید یہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. جنگ کے اس دہانے پہ ہیں, اور اس دہانے کے بعد جنگ کیا ہے, شکست, فتح. اور وہ صورتحال ایسی ہے کہ جس صورتحال کے اندر اس وقت پاکستان کی تمام عدالتیں ایک عوامی سیلاب کے ساتھ کھڑی ہیں. آج بھی جس وقت ان کے سامنے ان کا کیس پیش ہوا, لاپتہ افراد کا پیش ہوا, محسن اختر خیانی نے, تو سیکرٹری دفاع نے کہا, اس پہ اعتراض کیا, اس نے کہا جائیں ہمارے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کریں, لیکن ہم یہ بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے کو حل کروائیں گے. اسی طرح بابر ستار کا وہ جو آڈیوز کا ٹیپ ہے, اسی طرح عالیہ نیلم جو ہیں وہ 8 اس پہ کھڑی ہیں, اپنے ٹیبل پہ کھڑی. آپ کی گراؤنڈز ختم ہو چکی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ راستہ مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنا بندہ مقرر کرو. پاکستان کے کچھ نام نہاد دانشور کہتے ہیں کہ نئی سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے. یہ اس بے نظیر کو کچھ نہیں کہتے جو مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے نکلی تھی اور NRO لیا تھا, اور اس وقت لیا تھا کہ جب بے نظیر جو تھی وہ نواز شریف کے ساتھ سائن کر رہی تھی میثاق جمہوریت پہ, اور جنرل کیانی کے ساتھ اس کے لوگ جو تھے وہ دبئی میں بیٹھ کے NRO پہ دستخط کر رہے تھے. اس مریم نواز سے کیوں نہیں کہتے کہ جو کئی ٹرنک لے کے اور اپنے میاں کو راتوں رات یہاں سے سعودی عرب لے گئی تھی, اور ساتھ پڑے ہوئے غوث علی شاہ کو بتایا بھی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ اس میں نواز شریف کو کیوں نہیں کہتے کہ جو کہ سب کو معلوم ہے کہ ڈیل کر کے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے کیسے نکلا تھا اور کس کے ذریعے نکلا تھا اور کس عدالت نے اس کو جانے دیا تھا. ایک ایسی جگہ جانے دیا تھا لندن میں, نہ جہاں ان کا سمن جا سکتا تھا, نہ ان کا کوئی پولیس والا اس کو گرفتار کر کے واپس لا سکتا تھا. اس معاملہ یہ ہے کہ جس نے درد دیا ہے وہی دوا دے گا. نیگوسیشنز اسی کے ساتھ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا فساد برپا ہوا ہے, یہ سارے کا سارا پاکستان کی حالت جو ہے یہ تباہ حال ہوئی ہے. اور اب تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. سلیم کوثر کے اسی شعر پہ, اسی غزل کا دوسرا شعر, کہ اب کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں, جرم خود بول رہا ہے تیری تحریر کے ساتھ. وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ, کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ.